मिस जोया टेबल नंबर 9 पर गेट को ज़रा एक बार आप खुद देख लें। जी मैं देखती हूँ। ब्लैक हिजाब में लिपटे चेहरे ने एक बार अपने नाम की पुकार पर फौरन से सर हिलाते हुए जवाब दिया और तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई थी ताकि वो गेस्ट को देख सके। नौकरी का सिर्फ 5वां दिन था। वो इतने छोटे अरसे में भी सबकी नज़रों में आ गई थी क्योंकि उसका इखलाक ही ऐसा था। मैम किचन के ऑर्डर लेट हो रहा है, आप प्लीज़ चेक कर लें। वो अभी एक काम करके आई थी जब एक कम उम्र वेटर ने उसे पुकारा था। मैम नहीं उमर, आप मुझे जोया कह लिया करें, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं। अब इसकी बात पर सामने खड़ा उमर भी हंस दिया था। आदत है ना मैम, तो आज से आदत बदल लो। इसने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हल्की सी थपकी देते मशवरा दिया और किचन की तरफ बढ़ गई थी। वो सख्त लहजे वाली मैनेजर नहीं थी, गलती पर समझाने देती थी, मगर किसी की बेइज्जती करना इसे पसंद नहीं था। शायद इसीलिए सिर्फ चंद दिनों में स्टाफ इससे घुल मिल गया था। इस मिस जोया पीछे से सीनियर मैनेजर की आवाज़ आई थी। जी सर, आज एक ख़ास गेस्ट आ रहे हैं। जी अच्छा, इसने सर हिलाया था। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कुछ गलत ना हो, मैनेजर ने सख्त संजीदगी से कहा था। फिक्र न करें, यहाँ आने वाला हर गेस्ट हमारे लिए ख़ास होता है, जोया ने मुस्कुरा कर यकीन दिलाने वाले लहजे में कहा था। कुछ ही देर बाद होटल के मरकजी दरवाजे के बाहर एक स्याह रंग की गाड़ी आकर रुकी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। रिसेप्शन पर खड़ा लड़का फौरन सीधा हो गया था। दरवाज़ा खोलने वाला मुलाजिम बेख्तियार अपनी टाई दुरुस्त करने लगा था। एक लम्हे में पूरे फ्लोर का माहौल बदल गया था। सर आ गए, किसी ने आहिस्ता से कहा था। जोया ने चौंक कर उधर देखा था। ये एकदम सबका क्या हो गया? कौन सर? इसने साथ खड़ी रिसेप्शनिस्ट से पूछा था। लड़की ने फौरन नज़रें झुका ली थी, जैसे ना जाने क्या हो गया हो। आप नहीं है ना? बाद में बताऊंगी। इतना सस्पेंस क्यों बना रही हो? जोया हैरानगी से बोली थी। बस इनके सामने कोई गलती ना होने देना, वो लड़की जवाब देने के बजाय हदायत देने वाले लहजे में बोली थी। जोया ने होंठ से केड़े थे। ये तो किस हर गेस्ट के साथ होना चाहिए, वो नॉर्मल बोली थी, जैसे इसने इसे समझा आ रही हो। जवाब सुनकर रिसेप्शनिस्ट खामोश हो गई थी। इसी दौरान होटल का शीशा का दरवाज़ा खुला था। सबके सामने दो आदमी अंदर आए थे। सादा मगर महंगे लिबास में मलबूस थे, चेहरों पर संजीदगी थी। इनके पीछे एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ था। स्याह सूट में इसका रंग चमक रहा था, हाथ में पहनी महंगी घड़ी इसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा रही थी। ऊपर से इसके संजीदा तासरात बस इस खामोशी एतमाद की शख्सियत का हिस्सा था। ये मंजर देखा तो फौरन पूछने लगी थी, ये कौन है? कोई सियासी सियासतदान है क्या? रिसेप्शनिस्ट ने फौरन से खामोश करवाया था। इतनी ऊंची आवाज़ में मत बोलें। आखिर क्यों? बस मत पूछें। जोया ने हैरानी से इस शख्स की तरफ देखा। इसे वो आम सा संजीदा मिजाज इंसान ही लगा था। न जाने ये लोग इसे इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे थे, जैसे वो कोई अलग चीज़ हो। अजीब लोग हैं। वो बड़ा बेज़ारती अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। वो अपना काम कर रही थी जब इसकी नज़र उमर पर पड़ी, जो कॉफ़ी की ट्रे पकड़े इस टेबल की जानिब जा रहा था। इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। आराम से, घबराओ मत। इसे देखते जोया ने फौरन कहा था। उमर ने बामुश्किल सर हिलाया और मेज़ के करीब जाकर कॉफ़ी रखने लगा था। इसी लम्हे इसके हाथ से कप हल्का सा फिसला था। चंद कतरे मेज़ पर और सामने बैठे शख्स के हाथ पर गिर गए थे। वेटर के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, वो फौरन बोला था। सब की निगाह इसी मेज़ पर जम गई। वेटर मुसलसल माजरत कर रहा था। मैं अभी साफ़ कर देता हूँ सर, प्लीज़। इस शख्स ने आहिस्ता से अपने हाथ पर गहरी गिरे कॉफ़ी के
قطروں کی طرف دیکھا، پھر نظریں ویٹر پر اٹھائی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھے۔ ویٹر نے کانپتے ہاتھوں سے نیپکن اٹھایا تھا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ قریب بیٹھی خاتون کے ہاتھ سے چمچ گر گیا تھا۔ ویٹر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ایک نئے لمحے کو حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی نے ایک لفظ تک نہ کہنا، کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ زویا چند لمحے ساکت کھڑی رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ معمولی سی غلطی پر کسی کو سب کے سامنے اس طرح ذلیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک نظر ویٹر پر کی سرخ ہوتے گال پر ڈالی تھی، دوسری نظر اس شخص کے سنجیدہ تاثرات سے بیٹھا تھا، پھر بغیر کچھ سوچے تیز قدموں سے اسی میز کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مس زویا، پیچھے سے سینئر مینیجر نے گھبرا کر آواز دی تھی، مگر وہ نہیں رکی تھی۔ وہ سیدھا اس میز کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ کسی نے کہ یوں اپنے سامنے آ کر کھڑے ہونے سے پر جعفر خاقانی نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کسی انسان کو اس کی ایک غلطی پر سب کے سامنے تھپڑ مارنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ زویا نے گہرا سانس لیتے ہوئے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہنا شروع کیا تھا۔ مس زویا، تبھی سینئر مینیجر کی گھبرائی ہوئی آواز دوبارہ آئی تھی، مگر اس بار بھی وہ نہیں رکی تھی۔ اس کی نظریں صرف سامنے بیٹھے شخص پر تھیں۔ آپ کو ان سے معافی مانگنی ہوگی، اس نے صاف لفظوں میں کہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے پورا ہال ساکت ہو گیا تھا۔ ویٹر، ریسیپشنسٹ، کاشف، دوسرے گاہک، سب کے سامنے نظریں اس ایک منظر پر جمی تھیں۔ زویا نے دوبارہ کہا تھا، غلطی ہوئی ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی سزا کسی کی عزت چھین لینا نہیں ہوتی۔ میم پلیز رہنے دیں، مگر میری غلطی ہے۔ ویٹر نے فوراً آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا تھا، رہنے دیں، میری غلطی تھی، جرم نہیں۔ زویا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا، اور اگر آج تم اپنی عزت کے لیے خود نہیں بولو گے تو کل کو کوئی اور بھی تمہارے ساتھ یہی کرے گا۔ ویٹر خاموش ہو گیا تھا۔ جعفر خاقانی نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور پہلی بار سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں پرستور زویا پر تھیں۔ تم یہاں نہیں ہو؟ جعفر خاقانی نے نہایت پرسکون لہجے میں پوچھا تھا۔ زویا کو ایک لمحے تک کے لیے حیرت ہوئی تھی۔ وہ کسی کھینچ، دھمکی یا غصے کی توقع، مگر اس کا لہجہ بالکل معمول کے مطابق تھا۔ جی کتنے دن ہوئے؟ 5۔ اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ اور 5 دن میں ہی تم نے اپنے گیسٹ سے اس طرح بات کرنا سیکھ لیا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ مجھے میرے والد نے ایک بات سکھائی تھی، سامنے والا جتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ غلط ہے تو خاموش رہنا بھی غلطی ہوتی ہے۔ زویا ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی، مگر بولتے ہوئے اس کی آواز میں عجیب سی مضبوطی تھی۔ سینئر مینیجر نے بے چینی سے رومال نکال کر ماتھے کا پسینہ صاف کیا تھا۔ سر، میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کچھ پوچھا؟ سامنے بیٹھے شخص نے بغیر آواز بلند کیے کہا تھا۔ مینیجر فوراً خاموش ہو گیا تھا۔ یہ سب دیکھتی زویا ابھی بھی اپنے موقف پر قائم تھی۔ آپ انہیں ڈرا سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ یہ کہتے زویا نے اپنے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کے ہونٹ کے کنارے ہلکے سے ہلے تھے، شاید وہ مسکراہٹ تھی۔ جعفر خاقانی نے ایک نظر ویٹر کی طرف دیکھا تھا۔ عمر اب بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمر سر، اس نے بمشکل جواب دیا تھا۔ سوری عمر۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ ٹھہر ٹھہر کر بولا تھا، ایک لمحے کو جیسے وقت رک گیا تھا۔ دوسرے ٹیبل کی طرف جاتے ویٹر کے ہاتھ سے ٹرے پھسلتے پھسلتے بچی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا۔ جنرل مینیجر کو یقین ہی نہیں آیا کہ اس نے واقعی یہی سنا تھا۔ عمر نے جھٹکے میں سے سر اٹھایا تھا۔ میں نے کہا سوری، اس شخص نے دوبارہ اتنے ہی پرسکون سے کہا تھا، مگر آئینہ کافی رکھتے
کب وقت ہاتھ مضبوط رکھنا، وہ اتنی ہی سنجیدگی سے بولا تھا۔ عامر نے فوراً سر ہلایا تھا۔ جی سر۔ زویا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دیکھا، معافی مانگنے سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بات تو یاد رکھنے والی ہے میڈم۔ جعفر خاقانی سرخ نظریں اس پر گاڑے بولا تھا۔ زویا نے اطمینان سے سر ہلایا تھا۔ اچھا، اب آپ آرام سے ڈنر کیجیے اور پلیز اگلی بار غصہ تھوڑا کم کیجیے گا، سکون سے کہتی۔ وہ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی جب چند قدم چلنے کے بعد اچانک پلٹے ہوئے بولی تھی، ویسے آپ مجھے شروع سے ہی شریف انسان لگے تھے، ابھی معافی مانگ کر آپ نے میرا اندازہ درست ثابت کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جعفر خاقانی نے اس کی طرف دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جسے دیکھتی وہ مسکراتی آگے بڑھ گئی تھی۔ زویا کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے جاتے ہی اس کی میز پر چند لمحوں تک مکمل خاموشی چھا جائے گی۔ جعفر خاقانی دور جاتی اس لڑکی کو دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے موڑ کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ سر، اگر آپ کہیں تو ابھی ایک بندے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جب جعفر خاقانی کی نظریں اب بھی اسی سمت دیکھ وہ چپ ہو گیا تھا جہاں سے زویا گئی جب کہ جعفر خاقانی کی واضح سنی تھی، اور پہلی بار اس کے انٹرسٹنگ لڑکی ساتھ بیٹھے بندوں نے کسی کے لیے ایک کے دل میں دلچسپ محسوس کی تھی، نہ کہ غصہ۔ نہیں سر۔ اس کے ساتھ کھڑا شخص چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر سے بولا تھا۔ سر، اجازت دیں تو اس لڑکی کے بارے میں معلومات نکلوا لیتے ہیں۔ جعفر خاقانی نے کافی کا کپ اٹھاتے ایک گھونٹ پیتے نارمل انداز میں پوچھا تھا، کس لیے اس نے آپ کی بے عزتی کی ہے، ایسا تمہیں لگا؟ جعفر نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آواز پرسکون تھی مگر اتنی سنجیدہ کہ سامنے والا فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے میری نہیں، ایک ویٹر کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے۔ دونوں باتوں میں کافی فرق تھا۔ سمجھ نے ابرو اچانک کو پوچھا تھا۔ ادھر زویا جیسے ہی اسٹاف روم میں داخل ہوئی، دروازہ بند ہوتے ہی 3-4 ملازم اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میم، عمر تقریباً روتے ہوئے بولا تھا، آپ نے میری وجہ سے اتنا بڑا رسک کیوں لیا؟ زویا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ رسک نہیں لیا؟ اگر وہ غصہ کر جاتے تو کیا ہوتا؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا تھا۔ نوکری چلی جاتی، ایک لڑکی بولی تھی۔ زویا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے مسکرائی تھی۔ نوکری دوبارہ مل سکتی ہے۔ اس نے عامر کی طرف دیکھا تھا۔ لیکن اگر کسی انسان کی عزت ہمارے سامنے پامال ہو اور ہم خاموش رہیں تو پھر خود کو آئینے میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عامر کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تھینک یو میم، اب رونا بند کرو اور جا کر کام کرو، ابھی بچے نہیں ہو، ورنہ واقعی مینیجر ڈانٹ دیں گے۔ وہ ہنسا تھا۔ وہ واقعی الگ تھی۔ کچھ دیر بعد سینئر مینیجر نے زویا کو اپنے آفس میں بلا لیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے بیٹھے شخص نے گہرا سانس لیا تھا۔ بیٹھو، میں نے کچھ غلط کیا ہے سر؟ سر کی آواز میں غصہ محسوس کرتے وہ حیرانی سے بولی تھی۔ انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا تھا۔ تم جانتی بھی ہو آج تم نے کس سے اس لہجے میں بات کی؟ نہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا، اور سچ کہوں تو مجھے جاننے کی بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ پرسکون نہ جانے کیسے تھی۔ زویا، اس بار ان کی آواز ذرا سخت ہوئی تھی۔ ہر جگہ اصول ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن انسانیت ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے سر۔ اس کا جواب فوراً آیا تھا، جیسے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ تم بہت ضدی لڑکی ہو ممکن ہے، اور بہت سیدھی ہیں بھی۔ زویا ہنستی تھی۔ یہ تعریف تھی یا شکایت؟ ادھر عمر مینیجر بے اختیار مسکرا دیے تھے۔ دونوں آئینہ خود بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کرو، ہر شخص ویسا نہیں ہوتا جیسا نظر آتا ہے۔ زویا نے سر ہلایا تھا۔ میں
احتیاط کروں گی سر، بس یہی چاہتا۔ اوکے تھینک یو۔ وہ باہر تو آ گئی تھی مگر اسے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر سب لوگ اس ایک شخص سے اتنا خوفزدہ کیوں تھے۔ اس نے شیشے کی دیوار سے باہر نکل جھونکا تھا۔ وہ شخص ابھی تک اپنی میز پر بیٹھا تھا، خاموش، بے تاثر، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عجیب انسان ہے وہ، بے اختیار بڑبڑائی تھی، غصے بھی عجیب اور معافی مانگنے کا انداز بھی۔ کچھ دیر یوں ہی سوچنے کے بعد سر جھکاتی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ زویا علی اور عالیہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ بابا کے مرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو اس نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک ریسٹورینٹ میں جاب شروع کر دی تھی۔ عالیہ بیگم بھی کپڑے سلائی کرتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ایک دن ریسیپشنسٹ والے واقعہ کو وہ بھول چکی تھی، مگر دوسری طرف جعفر خاقانی اس لڑکی کو ابھی تک نہیں بھول سکا تھا۔ اچھا اماں، میں چلتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھنا۔ آج تو موسم بھی صبح سے ابر ادو ہے، کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ سر پر حجاب کو سیٹ کرتی، ماں سے ملتی اور ہمیشہ کی طرح جلدی سے نکلی تھی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی۔ وہ ابھی ایک گلی سے گزری ہی تھی کہ اچانک آگے سے دو گاڑیاں بڑی رفتار سے نکلی تھیں۔ ٹائروں کی چیخ پورے محلے میں گونجی تھی۔ زویا بے اختیار ایک طرف ہٹ گئی۔ یا اللہ! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اگلے ہی لمحے ایک سیاہ گاڑی تیزی سے سامنے آ کر رکی تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی جب دروازہ کھلتے ہی گاڑی میں سے ایک شخص لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اس کی سفید شرٹ کے بازو پر خون کے دھبے تھے۔ زویا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ سر وہ چونک کر گئی تھی۔ وہ جعفر خاقانی تھا۔ وہ حیران تھی اسے اس حالت میں دیکھ کر، مگر آج اس کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا اعتماد نہیں تھا، وہ جیسے شدید تکلیف میں تھا۔ پیچھے سے ایک اور گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ جعفر نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر دیکھا، پھر زویا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اچکلاتا ہوا میں بولا تھا، یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس کی آواز پہلے سے کی طرح مضبوط تھی، مگر سانسیں بے ترتیب محسوس ہو رہی تھیں۔ لیکن آپ زخمی ہیں، زویا ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کہا چلی جاؤ، وہ تیزی سے بولا تھا۔ اسی لمحے دور سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ادھر جانے کے لیے اکڑا تھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے اپنا بنا کچھ سوچے جعفر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ادھر آئیے۔ جعفر نے پہلی بار حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا شش، پلیز میرے ساتھ چلیے، اتنا خون بہہ گیا ہے، پلیز۔ وہ پیچھے دیکھتی اسے تقریباً کھینچتی ہوئی ایک تنگ گلی میں لے گئی تھی۔ جعفر خاقانی نے بھی جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ اتنا سا زخم اس کے لیے کوئی تو معمولی تھا۔ چند منٹ بعد وہ اسے ساتھ لیے چھوٹے سے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولتے ہی اندر آنے کا کہا تھا۔ اندر آ جائیں پلیز۔ جعفر چند لمحے خاموش اسے دیکھنے کے بعد بوکا تھا۔ تم جانتی ہو کسے گھر لا رہی ہو؟ جی بالکل، ایک زخمی انسان کو، زویا نے بغیر سوچے جواب دیا تھا۔ وہ چند سیکنڈ اسے دیکھتا رہنے کے بعد خاموشی سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اندر دروازہ بند ہوتے ہی زویا نے پردہ ہٹا کر باہر جھانکا تھا۔ دو سیاہ کارٹ گلی کے سامنے سے پوری رفتار سے گزر گئی تھی۔ اس نے نہ جانے کیوں سکون کا سانس لیا، لیکن لگتا ہے بچ گئے، خود سے کہتی وہ پلٹی تھی جب نظر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے جعفر پر پڑی تھی۔ اس کے بازو سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ یا اللہ! زویا فوراً اس کے پاس پہنچی تھی۔ آپ بیٹھیے، ابھی فرسٹ ایڈ کرتی ہوں۔ وہ خون کو دیکھتی بھر سے گھبرائی گئی تھی۔ جعفر نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ ضرورت نہیں، ضرورت ہے۔ زویا نے پہلی بار اسے سخت نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ ہر وقت دوسروں کو حکم دینے کے عادی ہو گئے اپنے گھر میں، لیکن میرے گھر میں میری بات مانی جاتی ہے۔ اسے غصے سے ڈپٹ گئی تھی۔ جعفر بے اختیار چند لمحے اسے غور سے دیکھتا تھا۔ وہ حسین تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ اسے یاد رہتی، مگر وہ پچھلے ہفتے سے اس کے دماغ پر سوار تھی۔ وہ کچھ سوچتے خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تبھی زویا دوائیوں کا ڈبہ لے آئی تھی۔ وہیں پر دوا لگاتے ہی وہ بازو صاف کرنے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی،
وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ گولیاں تو چل رہی تھیں۔ جعفر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بس ایک غلط فہمی کی بنا پر کچھ لوگ مجھ پر حملہ کر گئے تھے، وہ توڑ موڑ کر بولا تھا۔ اس دن زویا نے اچھے سے اس کی مرہم پٹی کی تھی، چائے وغیرہ پلانے کے بعد اپنی ماں سے بھی ملوا دیا تھا۔ اس دن کے واقعے کے بعد دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ جعفر خاقانی کو کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اب ریسیپشنسٹ آ کر وہ زویا کو دیکھنے کا منتظر ہوتا تھا۔ جعفر خاقانی کے ساتھی اکثر اپنے بوس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، کہاں وہ بندہ مارتے دیر نہیں لگاتا تھا اور کہاں اب وہ اس لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا تھا۔ اکثر وہ 5 بجے تک ریسٹورینٹ آ جاتا تھا۔ اب تو سب کو پتہ تھا کہ اس کے ٹیبل پر بس زویا نے ہی جانا تھا۔ پورا دن گزر گیا مگر ٹیبل نمبر 9 خالی تھا۔ زویا نے بے اختیار تیسری بار اس کی مخصوص جگہ کی طرف دیکھا تھا۔ عجیب بات ہے، ابھی تک نہیں آیا، وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ پاس کھڑا عمر اس کی نظریں بار بار باہر دیکھ مسکرا دیا تھا۔ کس کا انتظار ہو رہا ہے میڈم؟ زویا فوراً سنبھلی تھی۔ کسی کا نہیں، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ ٹیبل خالی کیوں ہے۔ اچھا جی، عمر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ دوسری ٹیبل کی طرف بڑھ گیا تھا مگر زویا خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ بار بار اسی ٹیبل کو کیوں دیکھ رہی ہے۔ وہ دونوں زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر ایک عادت سی ہو گئی تھی دونوں کو ایک دوسرے کے۔ وہ اسے نہ دیکھ آج سست سی تھی۔ تبھی اس کا دھیان دوبارہ اسی کی مخصوص جگہ کی طرف گیا تو اگلے ہی لمحے بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جعفر کرسی کی جانب ہی بڑھ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح سیاہ کوٹ میں ملبوس شخص سنجیدہ چہرے کے لیے وہ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ جعفر نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہی پورے ہال پر ایک نظر ڈالی تھی۔ اس کی نگاہ زویا پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملی تھیں۔ بے ساختہ دونوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی چند منٹ بعد زویا خود آرڈر لینے آ گئی تھی۔ آج کافی دیر کر دی آپ نے۔ اس کے پاس آتے زویا کے منہ سے بے اختیار نکل گیا تھا۔ کہتے ہی وہ خود بھی چونک گئی تھی۔ کہہ کر یہ کیا بول گئی؟ آپ انتظار کر رہی تھیں؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ زویا کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ نہیں، وہ بس روز اس وقت سے پہلے آ جاتے ہیں اس لیے پوچھ لیا۔ جعفر کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ چھائی۔ اس لیے اب کی بار اس نے لیٹ آنے کی وضاحت دی تھی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ آرڈر؟ آج بھی وہی آرڈر؟ اگر تمہیں یاد ہے تو، جعفر نے پرسکون لہجے میں کہا تھا۔ تو بدلنے کی ضرورت نہیں، زویا مسکراتی واپس جانے لگی تھی جب جعفر نے آواز کانوں سے ٹکائی تھی۔ اور تم؟ جی میم۔ میں کیا؟ زویا نے حیرانی سے سر اٹھایا تھا۔ جی، تم نے کھانا کھایا؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہتی تھی۔ تم ہنسی تھی۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے تھا، یہ میرا کام ہے۔ میں سنجیدہ ہوں، جعفر نے آہستہ سے کہا تھا۔ صبح سے تمہیں ایک لمحے بھی بیٹھتے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ آپ تو یہاں نہیں تھے؟ وہ فوراً بولی تھی۔ جعفر کو اپنے لفظ کا احساس ہوا تھا۔ میرا مطلب؟ عمیر سے پوچھا تھا میں نے، وہ جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا۔ زندگی میں پہلی بار شاید وہ اپنے بولے گئے الفاظ پر بوکھلایا تھا۔ مگر دوسری طرف زویا یہ دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ کتنے عرصے بعد کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ مسکراتی بنا جواب دیے مڑنے ہی والی تھی جب جعفر نے پھر سے پکارا تھا۔ زویا! بتایا نہیں آپ نے بھی؟ آپ نے ابھی نہیں، تھوڑی دیر تک کھاؤں گی، وہ اس کے پھر سے پوچھنے پر حیرانگی سے جواب دیتی اس کے سر ہلانے پر واپس مڑ گئی تھی۔ کیا یہ سچ میں میری فکر کر رہے ہیں؟ وہ نہ جانے کیا کیا سوچنے لگی۔ وہ باقی ٹیبلز پر آتی جاتی کی نظر خاقانی کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ یہ اتنا تو نہیں تھا؟ زویا حیران ہو کر ویٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ٹیبل نمبر 9 والے سر نے کہا ہے
پہلے مینیجر کھانا کھائیں گی پھر میرا کھانا سرو کرنا، عمر مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زویا بے اختیار جعفر کی طرف دیکھنے لگی تھی، تبھی اس کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ اس نے وہ موبائل دیکھا تو وہاں ایک نون نمبر سے ٹیکسٹ آیا تھا: بھوکے رہ کر دوسروں کی خدمت اچھی نہیں ہوتی، مس زویا پلیز کھانا کھا لیں۔ نیچے آ کے جعفر خاکوں نے لکھا تھا۔ ایک دم زویا کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ ایسے کیوں لکھ رہا تھا؟ وہ بچی تو نہ تھی کہ اس کے رجحان کو سمجھ نہ سکتی۔ وہ جو پہلے کبھی کبھار آتا تھا اب روز آنے لگا تھا۔ اس کا نمبر بھی نہ جانے کہاں سے لے چکا تھا۔ شاید وہ مجھ سے محبت کچھ سونپتی۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے غلط لگ رہا ہے۔ دوسری جانب برسوں کے بعد جعفر خاکونی کو کسی کے کھانے کھانے کی فکر ہوئی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ اب جعفر خاکونی کا روز شام 5 بجے ریسٹورینٹ آنا معمول بن چکا تھا، مگر آج وہ پورا دن نہیں آیا تھا۔ نہ کوئی میسج، نہ کال، اور نہ ہی ٹیبل نمبر 9 پر اس کی مخصوص جگہ آباد ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں آج زویا کا دل بھی عجیب سا بے چین تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، پھر خود ہی سر جھکا کر اپنا کام میں لگ جاتی تھی۔ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا تھا۔ سکرین پر ایک ہی نام جگمگا رہا تھا: جعفر خاکونی۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمیشہ کی طرح پرسکون آواز دوسری طرف سے آئی تھی۔ آج آئے نہیں آپ؟ پوچھتے ہی وہ خود چونک گئی تھی۔ جعفر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، وہ الجھ گئی تھی۔ ریسٹورینٹ بند ہونے والا ہے، جعفر نے آہستہ سے کہا۔ باہر آ سکتی ہو ابھی؟ کوئی ضروری بات ہے؟ بہت ضروری؟ جی اچھا، آتی ہوں۔ اسے آنے کا کہتی وہ اپنا سامان سمیٹتی، بیگ سنبھالتی باہر نکلی تھی۔ سڑک کے دوسری طرف ہمیشہ کی طرح سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ زویا کی نظریں اس پر گئی تھیں۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ آج ارد گرد گارڈ کا ہجوم بھی نہ تھا۔ خیریت ہے؟ آپ نے یوں باہر بلایا؟ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی فوراً بولی تھی۔ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ چند لمحے صرف اسے دیکھنے کے لیے بعد آہستہ سے بولا تھا: میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ سرپرائز ہے؟ مجھے سرپرائز بالکل پسند نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ آج پسند آ جائے گا۔ جعفر کے لہجے میں عجیب سا یقین تھا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی شہر سے ذرا باہر ایک فارم ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ پورا لان سفید روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف سفید پھول، ہلکی ہلکی موسیقی، اور درمیان میں صرف 2 کرسیوں والی ایک میز۔ زویا چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ یہ سب وہ حیران تھی، شدید حیران۔ اسے حیران ہوتے دیکھ جعفر اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہارے لیے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی بات پر جعفر ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ کیوں؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ کیوں کہ وہ پہلی بار لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ آج مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ جعفر خاکونی اور ڈر؟ تمہارے جواب سے چند لمحوں کے خاموشی کے بعد اس نے جیب کے ایک چھوٹا سی ڈبی نکالی۔ زویا کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئی تھیں۔ یہ سب اگلے لمحے وہ شاکر ہو گئی تھی جب جعفر نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ مجھے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں، اب میری ہر دعا میں تم ہوتی ہو۔ ہر کامیابی کے بعد سب سے پہلے تم یاد آتی ہو۔ اگر ایک دن میں بھی تمہیں نہ دیکھوں تو دن ادھورا لگتا ہے۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں نہیں جانتا محبت کی تعریف کیا ہوتی ہے، لیکن اگر یہی محبت ہے تو مجھے تم سے محبت ہے۔ جذبات کی شدت سے وہ چند لمحے خاموش رہا تھا، پھر نمی والی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ایک بار پھر دھیمی آواز میں بولا تھا: کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زویا کی آنکھوں میں ایک آنسو نوٹ پر گال آ گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ کو اتنی دیر کیوں لگی؟ جعفر نے چونک
کر اسے دیکھا تو میں تو بہت پہلے سے ہاں کر چکی تھی۔ جعفر پہلی بار دل کھول کر مسکرایا تھا اور آہستہ سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ 3 ہفتے بعد آج دونوں کی شادی کا دن تھا۔ پورا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ قاضی صاحب بھی آ چکے تھے۔ مہمان ایک ایک کر کے اپنی نشستوں پر بیٹھ رہے تھے۔ ادھر زویا دلہن بنی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شاید پہلی بار اتنی خوش تھی اور اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹوں میں اس کی پوری دنیا بدلنے والی تھی۔ وہ بن سنور کر اسی کا انتظار رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی پر کسی کی نظر نہ لگے۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اماں ہم بابا آج ہوتے نا تو بہت خوش ہوتے۔ عالیہ بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ جہاں بھی ہیں آج سب سے زیادہ خوش وہی ہوں گے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ، زویا نے درست ہاں کہ ہانیہ اندر آئی تھی۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی زویا کے قریب آئی تھی، پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل زویا کے سامنے کر دیا تھا جس میں کوئی ویڈیو چل رہی تھی۔ یہ دیکھو، زویا نے حیرانی سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر ایک نیوز ویڈیو چل رہی تھی۔ خبر پڑھنے والے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ملک کے معروف ارکانی کے بارے میں خاندانی کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ برسوں سے چل رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اسکرین پر جعفر کی تصویر آ گئی۔ سیاہ کوٹ، وہی سنجیدہ چہرہ، مگر اس کے ساتھ لکھا تھا جعفر خاقانی ویٹنگ۔ زویا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا تھا۔ نہیں، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ جھوٹ ہے۔ حنان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں بھی یہی جانتی تھی کہ جھوٹ ہو، لیکن یہ پہلی خبر نہیں ہے۔ میں نے آج صبح بھی دیکھی تھی۔ لوگ برسوں سے اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ زویا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اچانک سے ایک ایک منظر اس کے دماغ میں گھومنے لگا۔ وہ دن جب جعفر خون میں لت پت اس کے گھر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا بس کچھ لوگوں سے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ ہر وقت اس کے ساتھ رہنے والے مسئلہ آدمی لوگوں کا اس سے ڈرنا، ریسٹورانٹ میں سب کا خاموش ہو جانا، سب کچھ آج سمجھ آنے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اسی وقت باہر سے کسی نے آواز لگائی، دلہن کو لے آئیں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ بیگم عالیہ شدید پریشان تھیں۔ چلو بیٹا۔ مگر زویا اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ عالیہ بیگم جیسے سن نہ سکیں۔ کیا وہ بزنس مین نہیں ہے؟ وہ ایک انڈر ورلڈ کا آدمی ہے۔ کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ بیگم عالیہ نے حیرت سے موبائل دیکھا، پھر زویا کی طرف دیکھ بیٹا پہلے اس سے بات تو کر لو۔ نہیں، زویا نے زور سے سر نفی میں ہلایا۔ اگر وہ اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپا سکتا ہے تو پھر مجھے اس سے کسی بات پر یقین نہیں، اور وہ مجھے کبھی جانے نہیں دے گا۔ مگر زویا اسے اماں پلیز مجھے جانے۔ ماں کے گلے سے ہلکی لگتی وہ شدت سے روئی تھی۔ دوسری جانب نکاح ہال میں قاضی صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ مہمان بھی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ دلہن ابھی تک نہیں آئی، اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ جعفر ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اس کی نظریں ہی چند لمحوں بعد دلہن والے دروازے پر اٹھ جاتی تھیں۔ تبھی عالیہ بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز پورے ہال میں گونجی تھی، زویا! جعفر خاقانی چونک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ گدھے! کدھر ہے زویا؟ وہ جلدی سے بولا تھا جب پریشان سی عالیہ نے زویا کا لکھا خط اس کی جانب بڑھایا تھا۔ یہ خط چھوڑ گئی ہے
جعفر خاموشی سے لفافہ کھولا تھا، اندر صرف چند سطریں لکھی تھیں: میں ایسے انسان کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی جس نے کہ پوری زندگی جھوٹ پر کھڑی ہو۔ آپ قاتل ہیں، جھوٹے ہیں، آپ نے مجھ سے اپنی حقیقت چھپائی، مجھے مت ڈھونڈیے گا، اللہ حافظ۔ زویا چند لمحے تک جعفر اسی کاغذ کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ بے بسی، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو شاید اندر سے انسان کو توڑ دیتی ہے۔ تبھی اس کے ساتھ کھڑا دانیال، جو خط پڑھ چکا تھا، آہستہ آواز میں بولا تھا: سر، میں ابھی بندے بھیجتا ہوں، پورا شہر بند کروا دیتے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ جعفر نے آہستہ سے نظریں اس پر اٹھائیں۔ نہیں، دانیال چونک گیا۔ لیکن سر، میں نے کہا نہیں۔ اس بار آواز پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ دانیال فوراً خاموش ہو گیا۔ جعفر نے دوبارہ اس خط پر نظر ڈالی، پھر نہ جانے خود سے بولا تھا یا دانیال سے: اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو کوئی اسے واپس نہیں لائے گا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ آج پہلی بار جعفر خاکونی کی چال میں وہ رعب نہیں تھا جس سے لوگ کانپ جاتے تھے۔ دوسری طرف زویا آنکھوں میں آنسو لیے ایک بے بسی میں بیٹھی تھی۔ دلہن کا سرخ جوڑا اب بھی اس کے جسم پر تھا، مگر ہاتھوں میں سے ایک ایک کر کے وہ زیور اتار رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار انگلی پر جا رہی تھیں، وہ انگوٹھی وہی میز پر چھوڑ آئی تھی جو جعفر نے محبت سے اسے پہنائی تھی۔ زویا پھر آنکھیں بند کر کے: کیوں آخر کیوں؟ کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ اس کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بس کے پیچھے کافی فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل کا پیچھا کر رہی تھی، اور گاڑی میں بیٹھے لوگ جعفر کے آدمی نہیں بلکہ اس کے دشمن تھا۔ بس شہر سے کافی دور نکل چکی تھی۔ زویا کے سر شیشے سے ٹکا رکھا تھا، آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی سے دل لگا کر محبت کی تھی، اور پہلی بار ہی دل توڑ گیا تھا۔ آخر آپ نے مجھ سے سچ کیوں نہیں کہا؟ سامنے سیاہ دو گاڑیاں آ کر بس کے آئیں آ کے رک چکی تھیں۔ یا اللہ! بس میں بیٹھ کوئی لوگ گھبرائے۔ اگلے ہی لمحے 5-6 مسلسل آدمی بس میں چڑھ آئے۔ ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھیں۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ ایک آدمی کی جا کر آواز پورے ماحول میں گونجی تھی۔ سب لوگ خوف سے اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ اس آدمی کی نظریں پورے بس میں گھومتی ہوئی آخرکار زویا پر آ کر رک گئی تھیں۔ یہی ہے، اس نے کانپتی زویا کی طرف اشارہ کیا تھا، اور دو آدمی فوراً زویا کی طرف بڑھے۔ جعفر خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، سامنے زویا کا لکھا ہوا خط پڑا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ وہ اس وقت کال پر، مگر زویا کی حفاظت کے لیے جس بندے کو لگا رکھا تھا اس کی کال تھی۔ وہ فوراً ٹریک پر آ گیا تھا۔ سر، میڈم کو شاہ میر کے لوگوں نے اغوا کر لیا ہے۔ جعفر کا سر ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ لوگ انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ چند لمحوں تک مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر پہلی بار جعفر خاکونی کی آنکھوں میں وہ آگ اتری تھی جس سے پورا واقف تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں لے کر گئے ہیں اسے، بس اب اور نہیں۔ شاہ میر کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچنے چاہیے۔ دانیال نے پہلی بار اپنے باس کی آنکھوں میں وہی پرانی خطرناک جعفر دیکھا تھا، وہ جو وہ جاتے وقت میز پر چھوڑ گئے تھے۔ یہ حق میں کسی کو نہیں دوں گا۔ زویا کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی تھیں، اس کے ہاتھ کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ پورا گودام اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سامنے چند ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے، ان کے درمیان ایک شخص کرسی پر بیٹھا ساگر پی رہا تھا۔ اگر ہوش آ ہی گیا اس کی باری آواز سن کر زویا نے سر اٹھایا تھا: تو تم کون لوگ ہو؟ ہم تمہارے عاشق جعفر خاکونی کے، پیار کرنے والے۔ اور کمینی ہنستے بولا: اور
تم اس کے سب سے بڑی کمزوری۔ زویا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اسے چھوڑ کر آ چکی ہوں۔ اس آدمی نے زور سے کہا لگایا، اگر تمہارا اس سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو وہ اپنی پوری دنیا تمہارے لیے پر نہ لگاتا۔ زویا کچھ سمجھ نہ سکی تھی، تبھی گودام کے تو وہ اپنی پوری دنیا تمہارے لیے داؤ پر نہ لگاتا۔ زویا کچھ سمجھ نہ سکی تھی، تبھی گودام کے باہر مسلسل فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ ادم دروازے پر ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹا تھا، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ جعفر اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ آج پہلی بار زویا نے اس کی آنکھوں میں وہ خطرناک روپ دیکھا تھا۔ چند ہی منٹوں میں پورا گودام میدان جنگ بن چکا تھا، گولیاں چل رہی تھیں۔ زویا کی سانس یوں تھم گئی تھی۔ اونچی آواز میں بولا تھا۔ زویا کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے۔ اس کی جانب دیکھ کر جعفر نے سخت تاثرات مزید سخت ہوئے تھے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ریاض، تم پہلے ہی بہت غلط کر چکے ہو۔ زویا کو اس سب میں گھسیٹ کر مزید غلط مت کرو۔ اگر تم نے اس کے بعد کچھ کیا تو یاد رکھنا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ جو اب وہ چیخا، ہاں ہاں، تم اب میرا کیا ہی کر لو گے تمہاری۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا جب پیچھے سے دانیال کی گولی نے اس کے سر میں جگہ بنائی تھی۔ ایک لمحے وہ اس کی آنکھیں ساکت ہوئی تھیں۔ وہ ادم سے نیچے گرا۔ جعفر بھاگ کر زویا کے قریب آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ کھولے۔ تم ٹھیک ہو؟ زویا نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ایک گولی سیدھی جعفر کے کندھے پر لگی تھی۔ جعفر! زویا چیخی اٹھی۔ جعفر نے درد برداشت کرتے ہوئے فوراً پلٹ کر آخری لمحہ اور کر گرایا تھا جعفر نے اپنے زخمی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خون مسلسل بہہ رہا تھا، مگر جیسے اسے اپنی تکلیف کا احساس ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں صرف زویا پر تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ تم ٹھیک ہو؟ زویا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ جی سر۔ جعفر نے اطمینان ہو کر گہرا سانس لیا تھا۔ دانیال جی سر، انہیں ان کے گھر چھوڑ آؤ۔ زویا چونک گئی تھی۔ اور آپ؟ مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس نے مختصر سا جواب دیا، لیکن آپ زخمی ہیں، بہت خون۔ زویا! اس نے پہلی بار اس کا نام اپنے لہجے میں لیا تھا۔ وہ خود بخود خاموش ہو گئی۔ اب یہاں سے چلی جاؤ، میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہو۔ جعفر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ وہ دھیرے سے بولا، جا سکتی ہو، پہلے بھی تو گئی تھی نا، اور جانا ہی ہوگا، کیونکہ میری دنیا بہت خطرناک ہے اور میں نہیں چاہتا اس کا ایک سایہ بھی تم پر پڑے۔ اس وجہ سے تو تم پہلے نکاح چھوڑ کر گئی تھی۔ اپنی غلطی بنا مانے وہ ابھی اسے ظلم دے رہا تھا۔ جی سر۔ دانیال نے احترام سے سر جھکا دیا۔ زویا نے آخری بار جعفر کو دیکھا۔ وہ زخمی ہونے کے باوجود پوری مضبوطی سے کھڑا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج پہلی بار وہ اس سے بہت تھکا ہوا لگا تھا۔ بھاری قدموں کے ساتھ دانیال کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ گئی تھی۔ میڈم! زویا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آج بھی میں خاموش رہا تو شاید آج زندگی بھر خود کو معاف نہ کر سکوں۔ زویا نے کچھ نہیں کہا۔ آپ سر کو قاتل سمجھتی ہیں نا؟ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ میں نے جو آج دیکھا ہے اس پر یقین کیا۔ زویا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جن لوگوں کو دنیا اس کا قاتل کہتی ہے، وہ سب ایسے لوگ تھے جنہوں نے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ اور آپ سے حقیقت کیوں چھپائی جانتی ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیونکہ وہ کہتے تھے۔ دانیال کی آواز ابھر گئی۔ اگر زویا کو میری حقیقت پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، اور میں اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا۔ زویا کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ آج بھی جب ہمیں معلوم تھا یہ دشمنی کا جال ہے، سر بر پھر بھی آئے، کیونکہ ان کے لیے اپنی جان اہم نہیں تھی، آپ تھیں۔ زویا کا دل کیا چیخیں مار مار کے روئے۔ اس نے کہا کیا کر دیا تھا، اپنی ہی محبت کو رسوا۔ ایک بار پوچھ تو لیتی، اب
پلیز مجھے جعفر کے پاس لے جائیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال ہاں میں سر ہلایا گیا تھا۔ گاڑی بری رفتار سے واپس مڑی تھی، مگر زویا کو ہرگز رفتار لمحہ صدیوں تھا جتنا لمبا لگ رہا تھا آج کہ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دانیال اسے سیدھا اس کے فارم ہاؤس لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ادھر ہی آیا ہوگا۔ وہ گاڑی سے نکلتی باغنے کے اندر ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ اندر ڈرائنگ روم لائٹس دھیمی چل رہی تھیں۔ وہ وہیں اپنے سر ہلائے ہوئے مسافر کی طرح بیٹھا تھا۔ سفید شرٹ پر خون کے دھبے اب بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے نہ جانے کس سوچ میں گم تھا کہ اس کے سامنے کسی کے قدم رکے تھے۔ جعفر نے آہستہ سے سر اٹھا کر اور اگلے ہی لمحے اس کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ زویا، اس نے بمشکل اس کا نام لیا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ ایک لمحہ بھی نہ رکی تھی، دوڑ کر سیدھا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ جعفر، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ جعفر چند لمحے ساکت رہ گیا، اسے جیسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی اس کی باہوں میں ہے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ پر یقین نہیں کیا۔ میں نے آپ سے ایک بار بھی سچ نہیں پوچھا۔ میں بہت غلط تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ جعفر خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے نرمی سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے بس صاف کرتے ہوئے وہ محبت سے بولا تھا، اب مزید مت رو، تمہارے آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ زویا اس کے لہجے میں غصہ، نفرت نہ محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے سینے سے لگی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی اب کبھی۔ جعفر نے آنکھوں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ شاید برسوں بعد اسے سکون ملا تھا۔ میں جانے بھی نہیں دوں گا میڈم، بس نکاح کا انتظار کروانے دیں، مسکرا کر کہتا وہ اسے جانے پر مجبور کر گیا تھا۔